अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मौजूदा सियासी हलचल है और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 के हवाले से। तमाम जमातें इस वक्त जो है वो कैंपेन के अंदर मसरूफ़ हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक गहमा गहमी नज़र आ रही है और अनकरीब इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र खान साहब, और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मुस्फिरा मौजूद है। हम उनसे भी पूछेंगे कि फैसलाबाद में वहाँ पे क्या गहमा गहमी है और कौन सी जमात आपको नज़र आ रही है कि इस तरह वाज़ी अक्सरियत जो है ना वो लेती हुई नज़र आ रही है, और आवाम क्या सोच रही है और लोगों की तर्जुमानी कौन सी जमात बेहतर अंदाज में कर सकती है। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो तकरीबन पाबंदी लग ही चुकी है, जैसा कि बुशरा बीबी को भी आज सज़ा सुना दी गई और 3 फैसलों के अंदर जो है 3 केसेस चल रहे थे जिसके अंदर फैसले आ गए और बाकायदा सज़ा का ऐलान भी हो चुका है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकरीबन जामे मक्कू ठप दिया गया है, और इसके बाद बाकी जो सियासी जमातें बचती हैं वो क्या करने जा रही हैं। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो बड़ी जमातें नज़र आ रही हैं, इनके दरमियान इलेक्शन होने जा रहे हैं और पंजाब और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या सिनेरियो बनता है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जी ज़फ़र खान साहब, आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका तो तकरीबन बाब आप समझिए कि बंद हो चुका है, तो उसके जो वर्कर हैं, जो वहाँ पे जो वोटर हैं, वो किसको सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट दे सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया माजिद साहब। माजिद साहब, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जब आप जी ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे तो ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। पूरी यूथ खान के साथ खड़ी है। ये सारे फैसले, ये देखिए, सियासी इंतकाम है। खान के ऊपर तो देखें, पाकिस्तान में जो सज़ा याफ्ता जो भी आपकी कैद हैं, या जब तक वो अदालत उनको रिलीफ नहीं सर देती या उन सज़ाओं के मुतल्लिक़ कोई डिसीजन नहीं आता, उस वक्त तक तो वो आप समझे कि इस गेम से बाहर हो जी चुके जी हैं। माजिद साहब, जी 2018 आपको याद होगा कि जब PMLN के नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी, तो उस वक्त सबका यही ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई है। यही कहा जा रहा था, यही बयानिया था कि इसके बाद नून कहीं नहीं नज़र आएगी। लेकिन आपने खुद देखा कि उसके बाद केसेस भी ख़त्म हो गए, सज़ाओं में भी वो तो रिलीफ हो अदलिया गई। की तरफ से तो रिलीफ मिला ना अभी। यूथ ने इस जी चीज़ को नहीं कबूल किया माजिद साहब, इन फैसलों को आज भी। मैं ज़फ़र साहब, मेरा जो सवाल आपसे था कि 2024 में खान साहब को तो देखें, जो अदालत उज़्मा का जो फैसला आएगा वो तो बाद में, क्योंकि अभी नज़दीक हमें जो नज़र आ रहा है जो मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि कुछ दिन रह गए इलेक्शन के, अभी जो होने में 8 फरवरी को तकरीबन होने जा रहा है, तो इसमें तो कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद नज़र नहीं आ रहा। नहीं, जो वजूद सर नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए, आपको 8 फरवरी को ये पता चलेगा कि लोग सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज मिलेगा जी सर। सरप्राइज जी 2 करोड़ रजिस्टर्ड वोट ऐसे आए हैं जो 2018 के इलेक्शन में नहीं थे, और ये 2 करोड़ में से नहीं, 80। सरप्राइज किस सूरत में मिल सकता है? एक सरप्राइज सर, हम जमात वोट की सूरत में ही वोट से ही हम देंगे आपको सरप्राइज, और ये 8 फरवरी को आपको इसका पता अच्छा, लगेगा। इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को सरप्राइज जो है ना मिलने वाला। जी मुस्फिरा, आप क्या समझती हैं कि जो फैसलाबाद की आवाम है वो क्या सोच रही है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको क्या नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी जो है, उनका क्या वहाँ पे जो है ना वो आवाम क्या सोच रही है और कारकर्दगी क्या है, माजी में देखें, मुस्तकबिल में देखें, या अभी मौजूदा जो सिनेरियो बनने जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि वहाँ पे मौजूदा ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखने में तो यही आ रहा है कि जो PTI है, तहरीक इंसाफ, वो जीत रही है, क्योंकि उनकी हमें ये वर्कर और कैंडिडेट नजर आ रहे हैं कैंपेन करते हुए। बाकी तो हमने किसी को भी नहीं देखा, ना नहीं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान ना तहरीक नून इंसाफ लीग, को तो किसी हम को। डिस्कस भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बाकायदा पाबंदी लग चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने पाबंद उसको जी 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 कहें, आप क्वेश्चन पूरा जी करें। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा पाबंदी का अनाउंस कर दिया। अब जैसे खान साहब को भी सजाएं होगी, बुशरा बीबी को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका तो तकरीबन अब वजूद ख़त्म कर दिया गया, जो देखा यही जा रहा है। तो ये अब जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे कोई मौजूद हैं जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ना पार्टी खत्म होती है और ना लीडर्स खत्म होते हैं। पिछले, अगर आप माजी उठा के देख लें, तो कोई भी पार्टी खत्म नहीं हुई और कोई भी लीडर खत्म नहीं जी हुआ। जी तो यहाँ पे यही है कि 80 to 90% टर्न आउट जो है वो मतलब PTI का चल रहा है।
تو اس حساب 80 سے to یہی لگ رہا ہے 90% کہ ٹرن 8 آؤٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کا PTI کا ہے، جی تو وہ انتخابی نشان بھی نہیں ہے، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھی نہیں ہے، آزاد الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ لیکن ایک نام تو تحریک انصاف پہ ہی دیا جا رہا ہے نا، دیکھیں جیسے اب میرا جو ہمارے یہاں سوال تھا تحریک انصاف، جس طریقے سے ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ جتنے آزاد انڈیپینڈنٹ جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ ون کر کے آتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ آپ کے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی سے ضرور الاغ کرنا ہے، کسی پارٹی میں انہیں جانا پڑے گا ود ان 3 days یا 4 days جو امینڈمنٹ کی صورت میں جو کیا گیا۔ لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اس میں تو نہیں جا سکتے، تو وہ کیسے کردار ادا کر سکتے، کون سی پارٹی کو جوائن کریں گے؟ وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ہی جوائن کریں گے، کیونکہ وہ الگ پارٹی بھی بنا سکتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں، اور یعنی وہ اس کے بعد پی پارٹی ٹی آئی تو کو بھی وہ جوائن دیکھیں کر وہ سکتے ایک پروسیس ہوتا ہے نا، وہ اس میں کرنا۔ جی ظفر خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اس کا تو تقریباً ماجد اب ہم صاحب، ذکر کرنا اس جی جی وجہ سے جی، دیکھیں ذکر ہم کیونکہ اس کے تو اوپر ماجد صاحب ہمارے آپ جی اس چیز کا جواب دینا چاہیے صاحب کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے؟ لیکن آپ وہ کیا تو وجہ ہے کہ آپ وہ تحریک انصاف کا نام نہیں لے سکتے؟ تو عدلیہ نے یہ پابندی لگا دی ہے، عدلیہ نے ایک پابندی لگا دی ہے، سزائیں سنا دی گئی ہیں، تو یہ دیکھیں جب تک عدلیہ سے کوئی ڈیسیجن نہیں آتا، کوئی ریلیف نہیں ملتا، اس وقت تک ہم جو ہے نا وہ اس موضوع کو جو ہے نا وہ یہ ساری جی چیزیں جو سب جڑتی ہیں آپ کو۔ جب آپ نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا، یہ پلان اسی دن سے شروع ہو گیا تھا، اسی دن سے تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اڈے دینے سے انکار کیا، اس نے کہا، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو کہ ہماری حکومت کو آپ گرانے والے۔ یہی چیزیں تھیں کہ جو سٹارٹ ہو گئی، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا کیس بنتا گیا، اور یہ کیس ان کیسوں کا وجود نہیں رہے گا، یہ آپ کو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا۔ یہ ساری چیزیں صرف یوتھ کو ورگلانے آپ کے کیا لیے، سمجھ رہے مایوسی کے لیے ساری ہیں ظفر چیزیں ہو خان رہی صاحب؟ ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ کا موقف، آپ کا بیانی اپنی حد تک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا جو پرائم منسٹر ہے اس کی سیٹ پہ آپ کس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو پارٹی کی مشاورت ہوگی۔ دیکھیں، جب بیرسٹر گوہر صاحب کو ہم نے چیئرمین بنایا تھا تو اس وقت بھی تنقید کی جا رہی تھی، لیکن چونکہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے پہ پارٹی میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا۔ تو جب انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے 8 فروری کو، آپ چودھری صاحب حیران ہو جائیں گے کہ لوگ کیسے لائنیں لگا کے اس دفعہ ووٹ ڈالیں گے۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا سرپرائز آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان چلتا ہے آئین کے مطابق، آئین پاکستان جو کہتا ہے، جو سیاسی جماعتوں نے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جو امینڈمنٹ کی تھی، جو ایک رول بنایا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جب وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی اور اس کے قائد نہیں لے سکتے، اور خاص طور پہ جو آزاد انڈیپینڈنٹ جتنے بھی ورکر ہیں، جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو ون کر کے آئیں گے، وہ کسی نہ کسی جماعت کو جوائن کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ تو مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرا یہی سوال تھا، تو وہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس کو مسیحا کے روپ میں؟ زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں چودھری آپ؟ صاحب، جی اس وقت ہمارا ٹوٹلی فوکس، ہمارے جتنے بھی یوتھ ہے، جتنے ہمارے ٹائیگرز ہیں، ہم سب کو ایک ہی میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کو فوکس کرنا ہے، کسی کی باتوں پہ نہیں آنا۔ جیسے پی پی کے جلسوں میں کہا جا رہا ہے کہ آپ بلے والے کو، کسی کو، یا تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو وہ آپ کا ووٹ شیئر میں جی جائے گا۔ مسفرہ، مجھے بتائیے گا وہاں پہ عوام کا جو جوش و خروش ہے، فیصلہ آباد کے حوالے سے بات کروں گا، رانا ثناء اللہ صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون، عابد شیر علی صاحب، اور جس طرح شیر علی خان صاحب جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ بڑے پاپولر ہیں، اور بھی کافی جو ہے نا وہ وہاں پہ کلیدی کردار ہیں جو نون لیگ سے بھی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو تقریباً ابھی اس پہ پابندی لگ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی، ان میں کانٹے دار مقابلہ کس کے درمیان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ ایک حلقے کا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پہلے جو تھا فیصلہ آباد نون لیگ کا گڑھ تھا، یہاں سے وہ بہت مطلب سیٹس جیتتے تھے ہمیشہ، لیکن اس دفعہ الٹ ہوا ہے۔ اس دفعہ جو انہوں نے یہ لاسٹ ٹائم جلسہ کیا ہے، فیصلہ آباد میں جلسہ ہوا ہے، نون لیگ کا جلسہ ہوا ہے، تو اتنے یہاں پہ مطلب لوگ نظر نہیں آئے جتنے پہلے نظر آتے تھے۔ تو اس حساب سے اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے فیصلہ آباد میں بھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے یہ لوگ سیٹ جیت سکتے نون لیگ والے۔ تو کون ون کرے گا؟ کون وہاں پہ، کون سا، کوئی ایک بتا دیجئے گا، نیشنل اسمبلی کے کون سے کینڈیڈیٹ وہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟
پی ٹی آئی کے مطلب تحریک انصاف کے نظر آ رہے ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد امیدوار ہیں انڈیپینڈنٹ صاحبزادہ کہنا چاہ حامد رہے ہیں نا، رضا. مطلب انڈیپینڈنٹ. جی 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 انڈیپینڈنٹ. یہ کون بتائیے گا کہ وہاں پہ کوئی ایک حلقے کا میں بتا صاحبزادہ دوں. حامد رضا صاحبزادہ احمد رضا، NA 104 سے ہیں. یہ NA 104 سے ہیں. تو یہ کیا جی آپ کو جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ون کر رہے ہیں، عوام کی اکثریت جی ان کے ساتھ ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ کمپین کریں اور نظر بھی آ رہی ہے. باقی جو نون لیگ کے ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی. نون لیگ کے کون سے ہیں وہاں پہ اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں؟ دانیال احمد ہیں نون لیگ کے اور بشارت علی ہیں پیپلز پارٹی. اچھا، تو یہ صاحبزادہ احمد علی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ ہے. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصور. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ابھی ہم بات کریں گے اس وقت خانے وال سٹی میں، جہاں پہ ہمارے یہ موجود ہیں سینئر شریف الدین خان صاحب. ان سے ہم رائے لیں گے کہ خانے وال کے اندر خاص طور پہ کون سی پارٹی اس وقت زیادہ پاپولر ہے عوام کے اندر، اور پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تحریک انصاف جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے. جی ظفر خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور شریف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماجد صاحب، یہ ہمارا حلقہ ہے NA 147. اس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. جو مسلم لیگ نون کے ہیں چودھری افتخار نذیر، جو پچھلے 3 ٹینیور سے مسلسل MNA آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ شریف الدین خان صاحب جی سے حاج صاحب آپ بتائیے گا، آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ نون کی واضح پوزیشن ہے یا عقاب ادھر اڑ رہا ہے، یا پھر اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب بھی ایک وہ گروپ جی جہانگیر ترین گروپ کا جو عقاب والا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چونکہ ہمارا حلقہ شروع سے نون لیگ کا حلقہ ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس حلقے میں نون لیگ کے علاوہ کوئی اور سیٹ یہاں سے نہیں جیت سکا. جی جی تو پچھلے الیکشن میں فیصل احمد خان نیازی نے یہ ٹرن آؤٹ ختم کر دیا، وہ اپنا PTI کی سیٹ پر کامیاب ہوئے. اب تو اس وقت حاج صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ تو مکمل پابندی لگ چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو فیصل احمد نیازی کی جو محنت تھی وہ دوبارہ رنگ لائے گی، یا اس وقت سچویشن گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی ہے؟ کیونکہ آپ خود ایک ٹائم پہ سرگرم رکن تھے، تو اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت بھائی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی تحریک استحکام کے فیصل خان نیازی ایاز خان نیازی وہ بہترین پوزیشن میں جا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ چودھری افتخار، اور تیسرے نمبر پہ PTI والے ہیں ہمایوں خان، وہ تیسری پوزیشن پہ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا عاجز صاحب کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا کیا وجود ہے وہاں پہ جنوبی پنجاب کے اندر، خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب کی جس طریقے سے ایک کلیدی کردار بھی ہے اور وہاں سے ان کا رشتہ بھی ہے اور بلانگ بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا عوام سوچتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ویژن کیا ہے، یا برادری بیسس کے اوپر ووٹ دیے جاتے ہیں؟ دیکھو ہمارا ہے رورل ایریا، ہم یہاں شخصیت پہ اور تعلق پہ ووٹ دیتے ہیں. شہروں میں کنڈیشن ہوتی ہے اور چیز، لیکن دیہاتوں میں ہم شخصیت پر جاتے ہیں اور شخصیت کی بنا پر ہم ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے کام لینے پڑتے ہیں، کام دیتے ہیں. اس لیے ہم ایاز خان کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اچھا یہ وہاں پہ برادری سسٹم اور تعلق کی بنا کے اوپر جیسا کہ ظفر صاحب یہاں پہ یہ ووٹ دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے یہ کیا کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ کافی سیٹیں جو ہے جس طرح جنوبی پنجاب میں ان کے خاص طور پہ ایک گڑھ بھی ہے اور ان کا اثر رسوخ بھی ہے. جی جو سب میں اس میں نا آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتا چلوں کہ اس میں کردار یہ ہے کہ اس کے ایاز خان کے ساتھ نیچے جو PP کی الیکشن پہ لڑ جائے وہ عبدالعلیم خان لڑ رہے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے.
اور اس سیٹ کو گرانے کے اچھا عبد العلیم خان بھی یہاں پہ ایک الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی جی وہ پی پی کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ جو ایک فضا تھی نا کہ اس سیٹ کو شیر کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پروگرام کی شروع میں بتایا کہ مسلسل تین ٹینیور چودھری افتخار نذیر ایم این اے رہے ہیں اور یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے, 15 سال سے آپ ایک کرسی پہ رہے. اور دوسری جو حاجی صاحب نے ابھی بات بتائی کہ وہاں برادری سسٹم بہت میٹر کرتا ہے. آپ کسی خاندان کے سربراہ کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور وہ سربراہ آپ کے ساتھ دعا خیر کر دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, تو اس وقت پارٹی کے منشور پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کی ذاتی بالکل آپ کی بات جو ہے میں جو سمجھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی شریف الدین صاحب, آپ نے اپنی قیمتی رائے دی. تو میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو آپ کا رولر ایریا خاص طور پہ وہاں پہ جو ووٹ ہے وہ برادری سسٹم کے اوپر دیا جاتا ہے, شخصیت کو دیکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ شخصیت یا ون کر کے عوام کے اندر واپس آئے گی تو لوگوں کے یہ کام کیے جائیں گے, اور ان سے جو امیدیں وابستہ تھی تو وہ کسی حد تک اس کو پورا بھی کرتے ہیں. تو ناظرین یہ ہمارا جو آج کا پروگرام تھا, اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے جائیں. کچھ 2 حلقوں کو ہم نے ڈسکس کیا اور خاص طور پہ وہاں پہ جو کلیدی کردار ادا کرے ہیں گراس روٹ لیول پہ ہم نے ان لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کا مشاہدے کے مطابق ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کون کون سے کینڈیڈیٹ کون کون سے حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ, پیپل پارٹی اور جو آزاد, اب میں سمجھتا ہوں کہ تیسری جو جماعت ہے وہ آزاد امیدوار کی. جی بالکل ہم یہ کہہ سکتے کیونکہ پی ٹی آئی کا تو وجود جو ہے اب تقریباً وہ ختم کرنے کے نزدیک, پھر آپ کہیں گے کہ یہ غلط بات کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن اب یہ ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ استحکام پاکستان کتنا بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. پنجاب کے اندر خاص طور پہ جس طرح علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور ان حلقوں کے بھی زیادہ قریب ہے جہاں سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں. تو اب یہ بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ یہ کتنی پارٹیاں مل کے ایک مخلوط حکومت بنائیں گی یا ایک کسی پارٹی کو واضح اکثریت جی چودھری صاحب جو آگے حالات نظر آ رہے ہیں نا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ایک واضح اکثریت, کیونکہ واضح اکثریت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے طاقتور حلقوں کو بھی واضح اکثریت قبول نہیں ہوتی قابل قبول. اور جو سرپرائز کی بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب سے استحکام سرپرائز دے گی, ان کا وہاں ووٹ بینک ہے, شخصی ووٹ وہاں بہت زیادہ ہے, وہ ضرور سرپرائز دے گی. بہت شکریہ ظفر خان صاحب, شریف الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کا جو الیکشن کی کمپین ہے اور خاص طور پہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ناظرین, اور جو پورے پاکستانی عوام ہے, خاص طور پہ آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے آپ کا ووٹ کہاں استعمال ہوگا. آپ کا ووٹ صحیح جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے. آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے ایجوکیشن, ہیلتھ اور اکانومی اور باقی جو آپ کے مسائل ہیں جس میں پاکستان آلریڈی گھرا ہوا ہے, کون سی جماعت آپ کو باہر نکال سکتی ہے اور کس جماعت کا ویژن زیادہ سٹرانگ ہے. تو اسی کے ساتھ آپ نے عثمان ماجد چودھری کو اور ظفر خان کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.